बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करम। ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, कोशिश करते हैं कि एक दिन पुरानी हो या उसी दिन की हो ताकि आपके साथ जो है ना वो शेयर भी की जाए तो आपको पता भी लगे। तो आज कोई बीटी में खबर है वो सिकंदर के नाम से, तो हमने कहा कि सिकंदर से ही रब्ता करते हैं कि असल में वो खबर क्या है। जी, इसका अमल करते हैं सिकंदर आपको। जी अस्सलाम वालेकुम राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ये है कि मैं काफ़ी अरसे से, जब से हमारी पार्टी ने ये अपने लेंस में पे फैसला किया कि अब हमारी ये पॉलिसी होगी ऑफिशियल कि जो इसराइल है उसको डिसॉल्व किया जाए और एक जमहूरी स्टेट बनाया जाए जिसमें फ़लस्तीनियों के इक्वल राइट्स हों। और जब हमने इस कम्यून के कैंपेन में जब ये प्लखेरा लगाए Befreit Gebrauch von Zionismen, उसके बाद आपने देखा कि बीटी के कुछ ऐसे जर्नलिस्ट वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। इसराइल की जो जो वजारत खाना है उन्होंने भी कंडेम किया। फिर ज़ायनिस्ट फौपों ने हमें पुलिस केस किया हमारे ऊपर। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोली। फिर सोशल जो पोली मिनिस्टर है जो पहले लॉर्ड मेयर होती थी वो बोली। फिर जो सिटिंग मेयर है वो बोला। तो मैं और मेरा वकील कब से ये बात कर रहे थे कि ये केस जो है ये पॉलिटिकल केस है, ये डोरे कहीं और से खींची जा रही हैं। फिर हमने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से मेरी जो प्राइवेट ऑपरेशनिंग है और जो केस है उसको ये दे रहे हैं, लीक कर रहे हैं। बहुत सारी हमने बातें की। अब कल ये खबर सामने आई है और ये उनके अपने मुंह से आई है कि मैंने अभी 2 घंटे पहले देखी है कि क्लेस चाइल्को, जो काफी अरसे से मेरे बारे में अजीबो गरीब आर्टिकल लिखता है और मुझे मतलब एक स्मिल कैंपेन हिट्स जो है वो मैं फील कर रहा हूँ कि वो जब से मैंने ये प्लखेरा लगाए हैं इसराइल के खिलाफ, उस वक्त से ये बीटी के ये चंद बड़े जो जर्नलिस्ट हैं और उसमें ये क्लेश भी है, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो अभी मैंने 2 घंटे पहले देखा है कि उसने अपनी फेसबुक पे ये तस्लीम किया है कि उसने लिखा है कि सिकंदर सदीक की जो कम्यून में जो केस चल रहा है उसके हवाले से पुलिस ने मुझसे राब्ता किया है और sagt er, kom til afhøring, यानी कि उसको आवहिंग स्टेशन पे बुलाया है और उससे आवहिंग की है। अब मुझे नहीं पता किस तरह क्यों उन्होंने कोई ज़ाहिर बात है कोई जिसे कहते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है जब हमने इसको पुलिसियल मेला किया है इस कि भई ये जो कुछ हो रहा है कम्यून में, तो हमें तो नहीं पता था कौन कर रहा है। तो ये उसने खुद कल तस्लीम किया है अपने फेसबुक पे कि मुझसे पुलिस ने राब्ता किया, यानी कि उन्होंने भी कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी जहाँ उन्होंने किसी चीज़ के ज़रिए पता किया होगा कि बंदा ये है। तो इसने लिखा है कि मैंने कि भई हाँ, एक कम्यून में मुझे किसी ने मतलब ये खिल है हमारा, लेकिन मैं पुलिस को नहीं बताऊँगा कि कौन है। यानी कि हमारी जो बात थी कि कोई सियासतदान, कोई लॉबी, कोई सिस्टम के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो मेरे इस केस को मेरे इस मैंडेट को लेना चाह रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं और वो इसलिए मेरे खिलाफ ये सारे केस कर रहे हैं। ये आज हम पहले बात किया करते हैं, आज क्लेस चाइल्ड को जो पीछे का जर्नलिस्ट है, उसने खुद अपने फेसबुक पे आप जाके देख लें, उसने ये कल 17 घंटे पहले ये लिखा है, मुझे अभी मैंने देखा है। उसने ये तस्लीम किया है कि उसने अपनी जितनी भी जो लीडरशिप है पीछे की, उसके साथ बात करके ये फैसला किया कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएँगे। यानी कि वो गैर कानूनी काम हुआ है, किसने किया है वो नहीं बताएँगे। तो हमारी जो बात थी, मैं जो बात करता था, आज वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत ये तो कम से कम सामने आ गया है कि कोई ना कोई कम्यून में कोई ऐसा हाथ है, जो डोरे खींच रहा है, जिसकी इतनी ताकत है, जिसके पास सिस्टम में एक्सेस है कि जिसने बीटी के साथ ये मिल के ये काम किया। दूसरी बात, जब मैं पाकिस्तान में था और बीटी ने मुझसे राब्ता किया, उस वक़्त उन्होंने जर्नलिस्ट का जो नाम लिखा हुआ था कि नीचे कि भई पहले उन्होंने फ़ोन किया, बाद में उन्होंने मुझे लिखा। तो उन्होंने जब लिखा तो नीचे जर्नलिस्ट का उन्होंने और नाम लिखा था।
یہ خلیج ساحل کو جو ہے یہ ہمیشہ، اس نے پچھلے دنوں بھی میرے بارے میں خرافات لکھا ہے، اب پتہ نہیں آپ نے بی ٹی میں دیکھا تھا کہ نہیں، یہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے نا جو پرو فلسطینیوں کے جو حق میں ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ لکھتا ہے، اور اس نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، جو مجھ سے جس جرنلسٹ نے بی ٹی کے جو رابطہ کیا تھا انہوں نے نام اور لکھا تھا، یہ تو اب پولیس انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ اس نام کے پیچھے اصل یہ تھا، تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی گیم کر رہے ہیں، یہ بی ٹی اور یہ جو لابی ہے اور جو کمیون میں یا سسٹم میں پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی یہ تو گیم کر رہے ہیں، اور سکندر، اس طرح میڈیا یہ کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے. نہیں، میڈیا کو تو خبر اس طرح چاہیے ہوتی نا کہ اب میں اب آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں تو ہم اس پہ، لیکن اب میں اگر پارٹی لیڈر تھا اور میں پرائم منسٹری میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہماری میٹنگز ہوتی تھی، وہاں پہ ہمیں خفیہ باتیں بتائی جاتی تھی، وہ اگر میں وہاں سے نکالنا شروع کر دوں اور آپ کو لیک کروں، یہ تو پھر غیر قانونی کام ہے نا. اور کون یہ فیصلے جو ہے جو انہوں نے میرے خلاف کیے جس کو میں اب اپیل کروں گا، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، کیوں کیس بنا رہے ہیں؟ جب انہوں نے دسمبر میں مجھے حیال خمور نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل صحیح رجسٹرڈ ہے اور اس کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، جب مجھے الیکشن کمیشن نے پیپر میرے دیکھ کے ان کو اپروو کیا، کہا اس کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، تو پھر میں نے یہ اسرائیل کے خلاف جب بولا ہوں، تو پھر یہ کون سی لابی اور یہ کیا سسٹم، یہ کیا کیس انہوں نے شروع کر دیے ہیں؟ ہم تو بار میرا وکیل جو ہے وہ بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، یہ کیس نارمل نہیں ہے، ان کو اجازت ہے ہی نہیں، اس وقت کوئی مان رہا نہیں تھا. اب یہ صرف کئی بار غیر قانونی کام ہوا ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور اس میں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پیچھے کے اپنے جرنلسٹ نے خلیش نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں ہمارے پاس سسٹم میں ایک بندہ ہے لیکن ہم وہ نہیں بتائیں گے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے پولیس نے تھانے بلا کے وہاں پہ مجھے آؤ ہوا کیا ہے، لیکن ہم نے بی ٹی پہ یہ فیصلہ کیا جو ہمارے چیف ایڈیٹرز ہیں وغیرہ کہ ہم پولیس کو نہیں بتائیں گے کہ وہ بندہ کون ہے. ظاہر بات ہے، اب آپ کو بھی پتہ ہے، آپ پرانے منجے ہوئے صحافی بھی ہیں اور کمیونٹی میں سیاست کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نام لے لیے تو پھر بات کہاں تک جائے گی اور یہ ڈورے کہاں تک جائیں گی. ظاہر بات ہے یہ تو نام نہیں لیتے، ان کو نام اب لینے نہیں دیا جائے گا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی پتا مطلب تھا. کہ یہ آپ کے کیس کو جو ہے تقویت ملتی ہے. نہیں، آپ دیکھیں نا کہ اس سے تو بالکل جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی یہ کیس ایسا ہی نہیں چل رہا، اس کو کوئی چلا رہا ہے اور اس کو کوئی ایک رزلٹ کی طرف جان بوجھ کے لے کے جا رہا ہے. بیسکلی بات یہ ہے، دیکھیں واضح الفاظوں میں کہوں گا، میں واحد بندہ ہوں ڈنمارک میں جو کھل کے ان کے خلاف بولتا ہوں، پھر میری پولیٹیکل ایکسس بھی ہے، میڈیا ایکسس بھی ہے تھوڑی بہت، اور میں کھل کے بولتا ہوں. ان کا یہ جو لابی ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے، جو اسرائیلی جو ان کے جو ان کے وہ کیا اسے کہتے ہیں لوگ ہیں جو ان کی لابی کے ارد گرد، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سکندر کی آواز بند کرنی ہے. اور میں یہ بات کرتا تھا کہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس کیس میں اور کمیون جو ہے وہ کسی کے تحت کام کر رہی ہے. آج بی ٹی کے جرنلسٹ نے خود یہ بات کر دی ہے، تو میں نے اس کو فیس بک کے اوپر ابھی لکھا ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ اب یہ بات اس طرح نہیں ہوگی کہ سکندر کہتا ہے یا سکندر کا بھی وکیل کہتا ہے. اب بی ٹی نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں ایک کوئی نہ کوئی سسٹم میں ہے جس نے دیا، ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ کون ہے، ہمارا سورس کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس فائٹ سے تو فرق نہیں پڑتا، میری تو جدوجہد چلتی رہے گی، لیکن کم از کم یہ خوشی ہے کہ اب بی ٹی کے اپنے منہ سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی سورس ہے جو اس کیس کو غیر قانونی طور پہ سکندر، نہیں اس لگتا سلسلے کہ سامنے. ڈینش گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گا، اسٹیٹ کی کروں، اسٹیٹ اپنے اوپر جمہوریت کا داغ نہیں لگنے دے گی. دیکھیں پھر اب داغ تو اب لگ گیا ہے اس بیان کے بعد، دیکھیں پھر اب کیا ہوتا ہے. اس نے جو چلیں سکندر، ایک اور خبر چل رہی ہے، شاید پتہ نہیں آپ کے نظر سے گزری ہے یا کہ نہیں گزری، آپ چونکہ الٹرنیٹو پارٹی میں رہے ہیں، تو کیا الٹرنیٹو پارٹی جو ہے وہ قرآن پاک جلانے کے حق میں تھی؟ راجہ صاحب دیکھیں،
میں یہ الیکشن اس بار میں نہیں لڑ رہا، ٹھیک ہے، میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا، اور میں بڑے مزے سے جو ہے نا الیکشن سے دور ہوں۔ میں نے واضح الفاظوں میں یہ کئی بار کہا ہے کہ میں راشد کو، میری فیملی راشد کو ووٹ دے گی، اس کے علاوہ میں کسی کے لیے کیمپین نہیں کر رہا، نہ ہی میری پارٹی کر رہی ہے۔ اب آپ اس طرح کے سوال کر کے پھر لوگ کہیں گے بعد میں، کیونکہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں اس سوسائٹی میں جو بار بار میرے نام کو یوز کر کے گیمیں کرتی ہے، جو میرے نام کو یوز کر کے بار بار مجھے دھکیلتی ہے بیچ میں، جبکہ میرا کوئی تعلق واسطہ اس الیکشن سے ہے ہی نہیں۔ تو راجا صاحب، میں کہتا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں آپ لوگ خود پڑھ لیں، میں بولوں گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی سکندر جو ہے وہ کسی وجہ سے بول رہا ہے، کسی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ خود فیکٹس دیکھ لیں، اور مہربانی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس الیکشن میں بالکل آرام سے اپنے رمضان روزوں میں مصروف ہوں، اور یہ کتنے عرصے بعد ایک الیکشن آیا ہے جس میں میں ایکٹیولی ایک رول نہیں ادا کر رہا، اور میں یقین کریں اس میں بڑا خوش ہوں۔ میں نے اس مہینے میں اپنے رمضان، اپنی عبادت، اپنی تھوڑا ریلیکس کیا ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں فیملی کو دیکھا ہے، اور یقین کریں کہ میں صرف اپنے فیس بک پہ اپنی سیاست کے حوالے سے تھوڑا بہت جو لکھتا ہوں، میں نے بالکل الیکشن کے حوالے سے کوئی کیمپین نہیں کی، کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا، کسی میں افطار فنڈ پہ نہیں گیا، افطار ڈنر پہ نہیں گیا، بہت ہی پرسکون طریقے سے میں اس الیکشن میں یہ الیکشن گزر رہا ہے، میں اپنا آپ سے وہ کر رہا ہوں۔ میں نے صرف اتنا کہا اس الیکشن میں کہ راشد کے ساتھ میرے کئی سالوں سے تعلق ہے، وہ پارٹی میں تھا، تو اب جب وہ لڑ رہا ہے تو اخلاقی میرا ایک فرض بنتا ہے کہ میں، اس نے جب کہا یار مجھے ووٹ دو، تو پھر میں اس کو ووٹ دوں گا، میری فیملی دے گی، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ میری یہ دعا ہے کہ سارے بنے، میری یہ دعا ہے، میں محسوس تو کر رہا ہوں نا، مجھے بھی فون آتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کہ بھائی میں، عجیب لوگ ہیں، مجھے پتا ہے وہ لوگ بھی کون ہیں، پھر فضول آپ مجھے بیچ میں ڈال رہے ہیں، نہ میرا تعلق نہ میرا واسطہ، 1000 بار کہہ چکا ہوں۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ کون سی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب میں نے 2001 میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، اس وقت قرآن پاک کی بحرمتی ہو رہی تھی، یہ پھیلو دین کر رہا تھا، اس وقت میں نے پارلیمنٹ میں میں نے قانون خود ڈرافٹ کیا اور پیش کیا پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ اس قانون کو پاس کیا جائے تاکہ قرآن پاک کی بحرمتی جو ہے وہ ختم کی جائے۔ اس میں کسی بھی پارٹی نے ساتھ نہیں دیا، لیکن اس وقت یہ 2017 میں پہلے بلیسفمی پیراگراف ختم کیا گیا تھا، اس میں یہ اکثر یہ جو پارٹیز ہیں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، وہ ختم ہوا۔ پھر پھیلو تین نے جب دیکھا کہ یہ قانون ختم ہو گیا ہے، تو اب ہم جو ہے قرآن پاک کو جلا سکتے ہیں، بحرمتی کر سکتے ہیں، اس نے یہ کیا۔ اتنے میں پارلیمنٹ میں آیا، پھر میں نے پارلیمنٹ میں نے یہ رکھا سامنے، یہ بل پیش کیا، اور یہ مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ میں یہ جب سوچتا ہوں نا کہ میں نے اپنے کریئر میں کیا کام کیا ہے، اس بات پہ مجھے ناز ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا کہ میں نے قرآن پاک کی بحرمتی کو روکنے کے لیے یہ بل پیش کیا۔ 2021 کی بات ہے، اور کسی بھی پارٹی نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، کسی بھی پارٹی نے۔ تو میں اتنا کہوں گا، میں کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی ایسی، ابھی آپ نے الچارسی کا نام لیا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں بھئی، وہ کسی کو بھئی کہے کہ نہیں آپ جا کے جلاؤ۔ لیکن ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ جتنی پارٹیاں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اکثر وہ کیا کہتے ہیں، اس قانون کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریلیجس اسپیشل لاز نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو قرآن پاک جلا رہے تھے وہ دوبارہ سے پھر جلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ نے پوچھ لیا، مجھے میرا ایک اخلاقی اور ایک ایز اے مسلمان ہونے کا ایک فرض تھا، تو میں نے اوور آل جنرل بات کر دی ہے۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ بات کر دوں، میں نے آج تک کوئی ایسا اپنا ڈینش پاکستانی، ڈینش مسلمان کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی یہ بات کر دی ہے کئی بار، ابھی آپ پوچھ رہے ہیں، میں نے کئی انٹرویو پہلے کہا ہے، کوئی بھی پارٹی آپ کے حق میں نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی آپ کے لیے نہیں بولتی۔ اس لیے آپ یہی دیکھیں کہ کون آپ کا کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں،
وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے کام, تو اس کو آپ سپورٹ کریں. کیونکہ اگر آپ پارٹیز پہ جائیں گے, وہ تو کوئی بھی پارٹی آپ کے لیے آپ کے حق میں نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو اندر کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت میدان بالکل خالی ہے. اس وقت پارلیمنٹ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے چڑھائی کر دی ہے مسلمانوں پہ, ہماری مائنورٹیز پہ. تو آپ لوگ اس میدان کو آپ استعمال کریں, آپ بھی بیان بازی کریں. یہ فیس بک وغیرہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں یہ جب کہتی ہیں یا سوشل ڈیموکریٹ ہے یہ اخباروں میں جا کے ہمیں ذلیل کر رہی ہیں, آپ بھی اخباروں میں مت ڈریں. اخباروں میں جا کے جو قومی اخبارات ہیں, یہ نہیں کہ جو لوکل چھوٹے موٹے اخبار ہیں, قومی اخبار میں ان کی سطح پہ ان کی لیول پہ جواب دیں. یہ یقیناً میں ضرور کہوں گا کہ یہ میرا مشورہ ہے بھائیوں کو کہ میں اب خود الیکشن کے وہ نہیں لڑ رہا, تو میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا میں کبھی بھی نہ, مطلب میں اس موقع کو یہاں پہ اب کھڑا ہوتا اور ان آگے سے پتہ چلتا کہ کوئی, مطلب پتہ چلے کہ کوئی آواز ہے مائنورٹیز کی, مسلمانوں کی بھی. تو یہ میرا ایک مشورہ ہوگا صرف. اس کے علاوہ تو میں سکندر کیا آپ دل کی, سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی سے یہ سارے الیکشن لڑ رہے ہیں, جس پارٹی سے لڑ رہے ہیں, وہ یہ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پھر وہی بات ہوگی راجا صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں پاکستانی نژاد, میں دل کی عطا گرائیوں سے ان کو آل دی بیسٹ وش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ بنے, اور ساتھ میں ان کو یہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ اپنی آواز اٹھائیں. مزہ سیاست کا تب ہے کہ پتہ چلے. یہ فیس بکوں پہ وغیرہ یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب اب یہ مطلب بمبارمنٹ ہو رہی ہے اس وقت مسلمانوں پہ. اور مجھے یقین کرے کبھی یہ دیکھ کے کبھی کبھار میرے دل میں یہ آتا ہے یار میں نے الیکشن شاید میں لڑتا تاکہ پھر میں ان کو منہ توڑ جواب دیتا. کیونکہ یہ جو لوگ شاید کچھ سمجھتے ہیں, مجھے اکثر کچھ لوگ کہتے بھی ہیں نہیں اگر آپ حکمت عملی سے اور آہستہ یہ ڈپلومیٹک طریقے سے, اور کس نے آپ کو حق کبھی زندگی میں, کہ ہسٹری میں آپ مجھے بتا دیں کہ کسی مظلوم کو حق ملا ہو مسکینوں کی طرح رہ کے. حق ملتا نہیں ہے, حق چھینتے ہیں آپ. اور آپ کو جب یہ کوئی ذلیل کر رہا ہے, آپ کے مذہب کو ذلیل کر رہا ہے, آپ کی فیملی کو, آپ کے جو ایک کلچر ہے اس کو ذلیل کر رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ سٹاپ کر دیں گے اس وجہ سے کہ اگر آپ چپ بیٹھے رہیں؟ تو میرا تو یہ ہمیشہ سٹائل رہا ہے کہ نہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ سیاست کرو اور منہ توڑ جواب دو, اور ایسے ہی آہستہ 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 آپ کا سوسائٹی میں اور آپ کا پولیٹیکل جو ایک جو انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کا وہ بڑھتا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, انفلوئنس بڑھتا ہے. تو میرا یہ مشورہ ہوگا, ہمارے بھائی سارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, سارے حلقوں میں ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہرحال میرا مشورہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو یہ مشورہ ہے کہ ابھی میدان بالکل فری ہے, کوئی بندہ نہیں بول رہا. اب جو سیاست اب سمجھتا ہے, جو سیاسی عقل اب رکھتا ہے, وہ اب میدان میں کود پڑے گا اور اس ایجنڈے کو لے کے اور ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اس سے آپ حق بھی ادا کر رہے ہیں اور آپ کی سیاست بھی چمکے گی. تو یہی میرا کیا کہتے ہیں ایک میسج ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ سب کا الیکشن اچھا ہو, اچھے طریقے سے ہو, اور سارے جو ہے کیا کہتے ہیں اس فتنے وغیرہ سے جو ہے نا یہ بچیں. شکریہ. سکندر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. تو آج کے دن تک جو ہے کون سی پارٹی جو ہے ورثے کردار آ رہی ہے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے, اگر ہم اس پہ ذرا ٹیکنیکلٹی پہ جائیں تو ایشو اس وقت یہ ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے, مجھے جو لگتا ہے کہ اب آئے گی وہ حکومت میں, اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہے, وہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ یا سوشل ڈیموکریٹ, ماڈریٹس اور ایس ایف یا یہ پارٹیز آئیں گی, یا سوشل ڈیموکریٹ, ریڈیکل وینسٹا, ایس ایف, یہ پارٹی حکومتوں میں آئے گی. لیکن ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے انسلیشن کے بغیر. اور الٹرنیٹیو جو ہے وہ اگر 2% لے جاتی ہے اور پارلیمنٹ میں اپنی سیٹس نکال لیتی ہے, تو پھر ان کے بغیر بھی یہ نہیں ہو سکتا, میجورٹی نہیں حاصل ہو سکتی. تو اس لیے میں یہی بات کرتا ہوں کہ اب چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں, اگر انہوں نے اپنے انڈے جا کے سوشل ڈیموکریٹ کے کیا کہتے ہیں اس میں ٹرے میں رکھنے ہیں,
تو پھر سوشل ڈیموکریٹ کی جو اولینی پولیسک ہے وہی چلے گی. سو میں پھر ایک بار کہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری یہ سیاست کر کے اتنے سال اب میرا یہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ چاہے رائٹ ونگ آئے یا لیفٹ ونگ آئے, سوری, چاہے مطلب یہ حکومت ان کی آئے, ونسٹا کی یا سوشل ڈیموکریٹ کی آئے, آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہم ایز اے مسلمان, ہم ایز اے مائنورٹی, ہم اتنے دبے ہوئے ہیں کہ یہ ساری ہمیں دباتے ہیں. آپ کے کسی ٹیکس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے کسی اولے پولیسک پہ فرق نہیں پڑتا, آپ کے کسی ہاسپٹل کے حوالے سے کسی چیز پہ فرق نہیں پڑتا, آپ کی کسی ویلفیئر کے حوالے سے کسی چیز پہ فرق نہیں پڑتا. انٹرنیشنلی فارن پالیسی کو دیکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یوکرین میں سب کی ایک ہے, اسرائیل کی سپورٹ یہ سارے کرتے ہیں, امریکیوں کے پٹھو یہ سارے ہیں. اس لیے آپ کو ایز اے پرسن, یہ میں اب آپ کو آپ مجھے آپ کسی کے سامنے بٹھا لیں, میں کسی بھی کے ساتھ یہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں اور ریزننگ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ پارٹی ساری جو ہے نا, یہ آپ کو پرائورٹی نہیں دیتی. یہ سکندر آپ وہی نے ٹوکری کا نام لیا, انڈوں کا نام لیا, تو یہ جو انڈے ہیں ان ساری ٹوکری کے انڈوں کا مرغا کون ہے؟ راجا صاحب, میں مثال کیا دینا چاہ رہا ہوں, کہاں لے کے راجا صاحب, بات یہ ہے کہ بات میں صرف اتنی کروں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے مینڈیٹ, اپنی جو سیٹیں ہیں مینڈیٹ جو نکلیں گے وہ انہوں نے جا کے اسی میرے فادر ایکشن کو ہی دینی ہے, تو اسی لیے یہ ہے کہ پھر چلے گی تو اسی کی. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ووٹ دینا لازمی ہے, ووٹ دیں. آپ کے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, بہت سارے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, میں کسی کا نام نہ لیتا ہوں یا پھر سب کا لیتا ہوں, کہ سارے ہی لیکن اچھے ہیں آپ کی ہمارے. باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم سوشل ڈیموکریٹ کی ہوں گی اور جو وزیر خارجہ ہوں گے وہ لاسلو کے ہی ہوں گے. مجھے تو اس وقت لگ رہا یہی ہے, یا ایس ایف کی کیا کہتے ہیں فارن منسٹر ہوگی, جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے اور جو مجھے اس وقت لگ رہا ہے. سو بات یہ ہے کہ ان میں کسی بھی جگہ پہ آپ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان میں سے کوئی بھی آئے. اس لیے بھول جائیں چیزوں کو. جو کوئی لوگ کہتے ہیں اگر اب ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو یہ حکومت آ جائے گی, وہ زیرو فرق پڑتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے کوئی آ کے دکھا دے کہ کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں, بڑی اچھی آپ بات کی ہے صرف سکندر, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. سیاسی بات کو لوگوں کو سمجھنی چاہیے, لیکن آپ نے بھی یہ بھی بات کہا کہ ووٹ آپ کی ہے, جس کو مرضی دیں, اور ووٹ ڈالنی بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ کل 24 کو ہو رہا ہے جو الیکشن ہو رہا ہے, اس میں اپنے جو آپ کو ووٹ کا حق ملا ہے, لوگوں کے ہاں گھروں میں آ گئی ہیں, پہلے بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ووٹ ضرور دیں. عید کے حوالے سے بھی پیغام دے دیں. جی, میں آپ کی بات کو صرف ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا, تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ڈینش پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں ڈفرینٹ پارٹیز میں یا پارٹی کے بغیر, ان میں سے کسی کو ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں, تو میں یہ واضح الفاظوں میں کہوں گا کہ جتنے بھی ڈینش پاکستانی, اگر آپ اسی کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں, تو جتنے بھی ہمارے ڈینش پاکستانی ہیں, آپ ان کی پارٹی کو نہ دیکھیں. آپ کیا کہتے ہیں, یہ ہے کہ سارے ہی اچھے کام کریں گے, ان کو چانس دیں, اور ان کو آپ کسی بھی کو ووٹ دیں. کوپن ہیگن میں راشد کو دے رہا ہوں, آپ جس کو دینا چاہتے ہیں دیں, لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کریں, کیونکہ جون سی مرضی ہے پارٹی آئے گی, یہ ساری آپ کے انٹرسٹ کے لیے نہیں کام کرے گی. بس ختم. اس کے بعد میں عید کے حوالے سے پیش کی عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. میری یہ دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے, اس میں ہم سب کو موقع مل رہا ہے کہ اپنے گربان میں جھانکنے کا اور اپنے روحانی ایک اصلاح کرنے کا, اللہ کے قریب آنے کا, معافیا مانگنے کا, بہن بھائیوں سے راضی ہونے کا, دوستوں سے راضی ہونے کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ موقع ملا ہوگا, ہم سب کو یہ موقع ملا ہوگا, اور یہ رمضان آپ کا اچھا گزرا ہوگا. اب عید آ رہی ہے, تو سب بہن بھائیوں کو میرا یہی پیغام ہے, عید آپ کے لیے مبارک ہو, خوشیوں سے بھری ہو, آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. اور اللہ پاک ہمیشہ اس کمیونٹی کو, اس ملک کو, ہمارے ملک ڈنمارک کو, ہمارے ملک پاکستان کو ترقی دے, خوشحالی دے اور خوش رکھے. اور اللہ پاک اس موقع پہ, اس خوشی کے موقع پہ, دنیا میں جو ایران میں ہمارے بہن بھائی پس رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے انڈر, جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی پس رہے ہیں, کشمیر میں پس رہے ہیں, جو بھی دنیا میں جہاں بھی انسان جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے اور مارا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے, ان سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے,
اور ان کو اللہ پاک جو ہے طاقت دے اس بہت مشکل ٹائم سے گزرنے کے لیے۔ تو یہی میرا پیغام ہے ساری تمام کمیونٹی کو میری طرف سے اور فقی قوانی کی طرف سے پیش کی عید مبارک۔ سکندر آپ کا جو بہت شکریہ، ہماری طرف سے بھی آپ کو عید مبارک۔ تمام ناظرین، یہ تھے ملک سکندر صدیق جو فری گرونے کے چیئرمین ہیں، ان کا میسج بھی آپ نے سنا، ان کی سیاسی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ چونکہ وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے ڈیفینیٹ سیاسی باتیں کرنی ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کر دیا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ آپ کی اپنی ووٹ ہے، یہ کسی کی ووٹ نہیں، یہ آپ کی ووٹ ہے اور آپ کو ہی حق ملا ہوا ہے۔ آپ کا دل، جس کو دل کرتا ہے اس ووٹ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ ووٹ ڈالتے وقت آپ کو کوئی دیکھ نہیں ہوتا، کوئی آپ کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، یہ ووٹ آپ ہی نے ڈالنی ہے اور آپ ہی نے یہ سارا سسٹم کو، جمہوری نظام اسی طرح چلتا ہے، آپ کی ووٹ کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی کمنٹس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔